मसीह यीशु के बाबरकत और फतमंद नाम में इवेंजलिस्ट नीलम अगस्टिन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बहुत ख़ास सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है जो कि मुबारकबादियों पर मुश्तमिल है। सो आज तीसरी मुबारकबादी पर हम बात करेंगे जो कि है मुबारक है वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। इससे कबल कि हम इस टॉपिक का आगाज़ करें, मैं एक वर्स आपके सामने तिलावत करना चाहूँगी। याकूब का ख़त उस 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में मरकूम है, खुदावन के सामने फ़िरौत नहीं करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। यकीनन जब हम खुदावन के सामने हलीम होते हैं, फ़िरौतन होते हैं, तो हमें वक्त पर सरबुलंद करने की कुदरत रखता है। और आज के इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को मदऊ किया है। बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की तवस्सुत से हम सीखेंगे कि इस मुबारकबादी का क्या मतलब है। सो बिशप साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम कि आप हमेशा अपने कीमती वक्त में से वक्त देते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकला हुआ ये तीसरा जो मुबारकबादी कहलाती है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो यहाँ पर जो गौर तलब अल्फाज है वो 2 अल्फाज हैं, एक हलीम और दूसरा ज़मीन के वारिस। तो वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि एक इंसान को हलीम होने में मुआवन साबित होते हैं, और ज़मीन के वारिस होने से क्या मुराद है? पहले तो हम इस मुबारकबादी के बारे में पढ़ेंगे। कलाम खुदा में मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि बाबरकत है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अब उनकी हलीमी के अजर के तौर पर उनको ज़मीन का वारिस करार दिया गया है कि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अब हलीमी जो है ये एक ऐसा इंसानी रवैया है जिसमें इंसान अपने आप को बहुत कुछ नहीं समझता, बल्कि बहुत कुछ है तो भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। और इस लिहाज से जब हम कलाम मुकद्दस में देखें कि हलीम शख्स सबमिसिव होता है, वो खुदा की मर्ज़ी के ताबे होता है और खुदा के बेटे यीशु की मानद जैसे वो हलीम है तो वो मसीह की शख्सियत को, मसीह के तर्ज़ अमल को देखता है और उसकी तरह। और यीशु मसीह खुद भी मत्ती की इंजील 11वें बाब में बयान करते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन। तो अब हलीमी, मसीह की हलीमी यानी जो अवामिल आपने कहा, जैसे हम देखते हैं उन अवामिल का, तो यीशु मसीह ने आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। कलाम मुकद्दस में कि वो आसमान पर है लेकिन वो ज़मीन पर आ गया और उलूहियत के बावजूद बशरियत में आ गया। तो हलीम शख्स जो है वो घटता भी है और आसमानी बाप की मर्ज़ी के ताबे है। तो जो अवामिल हलीमी के लिए हैं वो है आसमानी बाप की मर्ज़ी के ताबे होना और जो खुदा चाहे वही कुछ होना और उसी की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना। तो बालफासी दिगर हम कहेंगे कि हलीम शख्स सबमिसिव है और इसके साथ ही उसकी शख्सियत में अताअत, ताबेदारी, मुती है और वो खुदा की रज़ा और कंप्लाइंस है, कंप्लाई करता है, जो हुक्म है उसको वो बजा लाता है। लेकिन जो हलीम नहीं बल्कि मगरूर है, तकब्बुर का शिकार है, वो नाफरमानी करता है। तो ये बहुत बड़ी सिफ़त है हलीमी, और जिससे यानी इसके जो अनासर हैं वो हैं अताअत करना, ताबेदारी करना और आसमानी बाप की बात को मानना। और मसीह ने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, तो उसमें अपनी ज़ात की नफ़ी करके और उससे मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, ज़ात की नफ़ी और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना। तो जब कोई शख्स हलीम होता है तो वो आसमानी बाप की मर्ज़ी के ताबे होता है, अपनी मर्ज़ी नहीं करता,
اور بلکہ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ عام تاثر یہ کہ حلیم شخص ہے، اب وہ بزدل ہے یا پھر کمزور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور حلیمی جو ہے یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ جو حلیم لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمت بھی ہے اور ان میں قوت بھی ہے، لیکن وہ حلیم ہے۔ جیسے کلام مقدس میں یسوع مسیح کی مثال ہم لیں گے کہ اس میں قوت ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ اس کا منفی استعمال کرے۔ جیسے وہ چاہتا تو اپنے دشمنوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس نے معاف کیا۔ تو حلیمی کمزوری نہیں، لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہیکل سے ان کو باہر نکالا، تو یہ ہمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہمت ہے، یہ نہیں ہے کہ ویک ہے وہ یا کمزور ہیں یا بزدل ہیں، بلکہ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہیں اور خدا کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کے حضور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ مقدس متی رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، میرا جوا اپنے پر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ تو یسوع مسیح حلیمی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ عام طور پر جو متکبر بادشاہ ہیں وہ گھوڑا اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ لادو کے بچے پر اور گدی کے بچے پر سوار ہے۔ تو حلیمی اور عاجزی میں پھر شو آف یا نمود و نمائش یا آسٹینیشن نہیں، بلکہ جو کچھ ہیں، اب جو متکبر اور مغرور شخص ہے نا، وہ جو نہیں ہے نا وہ پوز اپ کرتا ہے کہ میں ہوں، لیکن حلیم شخص جو ہے تو وہ اس کو بھی نہیں شو آف کرتا کہ میں یہ کچھ ہوں، بلکہ عاجزی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے خدا کے تابع اور اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ جب کلام مقدس میں ہم پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اب جو پوشیدہ انسانیت حلم یعنی حلیمی کے ساتھ اور مزاج کی غربت، اب یہ نیک شخص میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ مزاج کی غربت اور حلم کے ساتھ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اپنے خدا کی مرضی کو مقدم جانتا ہے اور اپنے خدا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص حلیم ہے، فروتن ہے، تو خدا اس کو سرفرازی بخشتا ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو پست کرتا ہے، خدا اتنا ہی اسے سربلند کرتا ہے، یا اتنا ہی زیادہ خدا اس کو سرفرازی بخشتا ہے۔ اور عہد عتیق میں ہم زبور 37واں اور اس کی 11ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں زبور 37واں 11ویں آیت، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ اور زبور نویس حلیم لوگوں کا اجر بیان کرتا ہے کہ حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔ وہاں پر ہے کہ زمین کے وارث ہوں گے، تو ملک کے وارث، تو ملک کا وارث ہونا اہل یہود میں اور بنی اسرائیل میں ملک کا وارث ہونا یہ بہت بڑی برکت۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو حلیم ہیں، انکسار ہیں، ان کو خدا وراثت بخشتا ہے، ان کو خدا وارث بناتا ہے، زمین کے وارث اور اسی طرح ملک کے وارث۔ تو حلیم لوگوں کے لیے اجر ہے، اور یہ خود وہ نہیں لیتے بلکہ خدا ان کو وارث کرتا ہے۔ اب جیسے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور ان کو ملک کنعان دیا، تو خدا نے انہیں بخشا، خدا نے انہیں دیا، تو ان کی کوئی جد و جہد نہیں، بلکہ خدا کا پلان ہے اور خدا کے اس منصوبے کے مطابق وہ
آگے بڑھتے ہیں اور خدا نے ان کو دیا. تو حلیم لوگوں کے لیے اجر خدا کی طرف سے ہے اور خدا ان کو اجر بلکہ یوں کہیں اجر عظیم عنایت کرتا ہے. جب ہم پہلا سیموئیل 2 باب 8ویں آیت کو پڑھیں، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اسے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے. اب یہاں پر وضاحت و صراحت ملتی ہے، غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے. اب زمین کے جو وارث ہیں، زمین جن کی ہے تو ان میں کہ ہم زمین کے وارث ہیں، اور خدا خود جو غریب ہے، جو حلیم ہے، اب مزاج کی غربت ہے جی تو اس کے باعث وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، خاک سمجھتے ہیں. اور خدا ان کو کیا کرتا ہے، لکھا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اسے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے. تو زمین خدا کی ہے اور خدا حلیم کو زمین بخشتا ہے، ان کو زمین کے وارث بناتا ہے. تو خداوند ان کو اس حلیمی کے اجر اور اس صفت خاص کی بنیاد پر خدا ان کو بخشتا ہے. تو خدا کیا کرتا ہے، خدا ان کو لفٹ اپ کرتا ہے اور گورے سے نکالتا ہے، شہزادوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. تو ان کے پاس اب حلیم ہے، مزاج کی غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی فرمانبرداری ہے. تو خدا کی فرمانبرداری کے باعث خدا ان کو یہ سب کچھ بخشتا ہے اور ان کو زمین کے وارث بناتا ہے. جب ہم عہد جدید میں 2 کرنتھیوں 10واں باب اور پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پہلی آیت، میں پالوس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں. اب پالوس بھی مسیح کا حلم سے مراد وہ حلیمی جو یسوع مسیح میں ہے اور نرمی. حلیم شخص وہ شائستگی کے ساتھ، اس کی گفتگو میں شائستگی، نرمی، مزاج میں نرمی، یعنی متلون مزاج نہیں ہوتا اور مزاج کی کرختگی نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ. اور خداوند مسیح کا اپالوس جو فوکس کر رہا ہے نا، وہ مسیح کا حلم، بالفاظ دیگر مسیح کی حلیمی، the meekness of Christ. یس تو اس کو وہ مد نظر رکھتا ہے اور پھر وہ یاد دلاتا ہے انہیں اور کہتے ہیں میں عاجز. جو حلیم شخص ہوتے ہیں عاجز ہوتے ہیں، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی عاجز ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دولت بہت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس دولت پر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ عاجز ہوتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے بخشا ہے، میں اس لائق نہیں، تو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن جو متکبر ہیں وہ اس پر فاخر ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت حسین ہوں. تو پرائڈ کی جو ہم مختلف شکلیں دیکھتے ہیں، ان کی جو اساس یا ان کی جو بنیاد ہے کہ جیسے خوبصورت ہے تو اس پر گھمنڈ کریں گے، دولت ہے تو گھمنڈ کریں گے، اور علم ہے تو اپنے علم پر گھمنڈ کریں گے. لیکن حلیم جو ہے وہ یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ خدا کے حضور سرنگو ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. ایک شخص مجھے ملا بہت ایسے فخر کے ساتھ، کیا لگا آپ جانتے نہیں میں نے میٹرک کیا ہے، میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں. اب وہ دوسرا شخص ہو سکا بھائی یہ والی ایسی بات نہیں کر، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا علم بہت ہے کہ میں نے میٹرک کیا ہے. اور جب یہ اس وقت کی بات ہے کہ میں آنرس میں پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں، لیکن بے شک پڑھنے کے باوجود علم پر تکبر نہیں. تو بہت سے ہیں
اب میں جو مثال دینا چاہتا ہوں کہ بے شک ابھی اس نے میٹرک ہی کیا لیکن وہ سمجھ رہے کہ میں نے بہت کچھ کیا. تو میں اس وقت کراچی یونیورسٹی میں آنرس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے پھر بھی عاجزی لی. پھر اس نے اس کو بتایا, اس نے کہا کہ یہ تو اس کے بعد بہت وہ شرمندہ ہوا اور اس کو بہت وہ ہوا کہ بھئی میرا تو کچھ بھی نہیں اس لحاظ سے علم. تو جو خدا کے لوگ اور حلیم ہیں وہ اپنے ان عوامل پر جن پر فخر کرنا بھی ہے تو وہ فخر نہیں کرتے, بلکہ فخر کرتے ہیں تو اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں. فخر کرتے ہیں تو اپنے اس خدا پر جس نے ان کو یہ خوبیاں بخشی ہیں ان پر وہ فخر کرتے ہیں, اور عاجزی کے ساتھ خدا کی اطاعت, اس کے فرمان کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب ہم متی رسول کی انجیل 21 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے, سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار بلکہ لادو کے بچے پر. تو اب یسوع مسیح کی حلیمی اور جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ لادو کے بچے پر سوار ہے, گدھی کے بچے پر سوار ہے. اور اس دور میں جتنے بادشاہ وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا, اب عام طور پر وہ سوچتے کہ سفید گھوڑا ہو یا کالا ہو یا, لیکن اعلیٰ نسل کا ہو. لیکن یسوع مسیح بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کنگ آف دا کنگز. لیکن وہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ. تو اسی طرح وہ لوگ جو حلیم ہیں, عاجز ہیں, انکسار ہیں, اور ان کی حلیمی کی بنیاد یسوع مسیح, یسوع مسیح کی طرح حلیم ہے اور اس کی طرح عاجز ہے. بہت کچھ بھی ہے. اب آپ دیکھیں گے جو حلیم نہیں ہے نا وہ شو آف کریں گے, گاڑی ہے تو لیٹسٹ ماڈل کی نہیں, تاکہ ہو کہ ہم کوئی کم نہیں ہے, بہت ہائی فائی لوگ ہیں. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے نہیں, بلکہ وہ اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنی زندگی کے پہلوؤں سے اپنے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ حلیمی, عاجزی اور انکساری کے باعث ہے. جب ہم عہد عتیق میں پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں گنتی 12واں باب 6 آیت میں لکھا, تب اس نے کہا میری باتیں سنو, اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا, پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے, وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں, اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا. خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خدا ان پر غضب ناک ہوا, اور کلام خدا میں لکھا ہے 9ویں آیت, اور خدا ان کا غضب ان پر بڑھا اور وہ چلا گیا یہ باتیں کر کے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بھی نبی ہیں, خدا نے ہم سے بات کی ہے, تو کہتے ہیں نبی سے تو میں موموں میں بات کروں گا, لیکن ان سے موموں میں یا خواب اور رویا میں بات کروں گا, لیکن موسیٰ سے صریح طور پر میں نے بات کی ہے. تو خدا جب اس کے لوگ جو حلیم ہیں, فروتن ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, وہ خاموش رہتے ہیں, لیکن ان کا خدا چپ نہیں رہتا. ان کے لیے وہ ان کے ان مخالفین سے خود بات کرتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اگر خدا ان کے بدگوئی میں ان کا ساتھ دیتا ہے تو ان کی حلیمی میں ان کو زمین کے وارث کرتا. بالکل بشپ صاحب, آپ نے درست فرمایا, اور یسوع مسیح کی بڑی اچھی آپ نے اگزامپل یہاں پر کوٹ کی کہ گو کہ یسوع مسیح پاورفل شخصیت ہیں, اور وہ الوہیت کی ساری معموری ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر پست کیا کہ انسانی شکل جو ہے وہ اختیار کر کے زمین کے اوپر آ گئے, صرف اور صرف میرے اور آپ کے اور ہم سب کے لیے. تو یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا دنیاوی نقطہ نظر کے مطابق
کہ جو لوگ حلیم ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان کی اسی ہیومینٹی کا یعنی کہ ان کی ہمبلنس کا ان کے حلیم مزاج کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو اپنے لیے مس یوز کرتے رہتے ہیں، اپنے مفاد پرستی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس بات کی وضاحت کیجئے کہ کیا مسیحی رویہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام مقدس میں جو گنتی میں یہ ہم نے پڑھا تو وہ اس کے یعنی موسیٰ کی حلیمی کا اور عاجزی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خدا ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ تو حلیم شخص اس کا رد عمل چینج نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی اس کی حلیمی سے، عاجزی سے، انکساری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا بھی ہے اور اسے دباتا ہے، لیکن خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایسا بھی عمل نہیں ہوتا کہ وہ سوچے کہ اگر مجھے حلیم ہونے کے سبب سے دوسرے میرے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں حلیم نہ رہوں، متکبر ہو جاؤں اور ان کی مانند ہو کر میں بھی ویسا ہی رویہ اختیار کروں۔ کبھی بھی نیور، حلیم شخص کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نقصان اٹھا لے گا لیکن مسیح کے علم کو وہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر نہیں چھوڑے گا، مسیح کے ساتھ پیوست رہے گا تو مسیح اس کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز ہے انہوں نے اس کی حلیمی کے سبب سے لے لی، لیکن اس کے عوض خدا کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اگر ان کو ان کی وراثت سے کوئی انہیں ہٹاتا ہے یا ایکسپلائٹ کرتا ہے تو خداوند اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نہ اس کا لاس ہونے دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی وسیع تر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر پڑھتے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ تو خدا ان کے لیے ایک وسیع بنیاد منصوبہ رکھتا ہے جو ان کے لیے بینیفیشل ہے، جو ان کے لیے فائدہ مند ہے اور جو ان کی نسل کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو خدا ان کو اجر بھی دیتا ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجر عظیم عنایت کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا خود اپنے لوگوں کو اس سے وعدہ کیا ہے وہ ان کو بخشتا ہے۔ جب ہم امثال 22واں باب اور 24ویں آیت کو پڑھیں، غصہور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔ اب جو حلیم شخص ہے وہ اپنی رفاقت کو بھی دیکھتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقت ہے، اور پھر اس بنیاد پر وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر کچھ اس کی اس کمزوری سے کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، لیکن خدا اس کو اپنا زور دیتا ہے، اس لیے وہ فتح پاتے ہیں، اور خدا جب ان کا کوئی لاس کرتا بھی ہے نا، خدا ان کا فائدہ کرتا ہے اور بلکہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ جب ہم زبور 22 اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ حلیم کھائیں گے، اگر ان کا لاس کیا کہ یہ کچھ نہ کھا سکیں، یہ بھوکے رہیں اور مالی لاس ان کو پہنچایا، لیکن خدا پروائیڈر ہے، خدا حلیم لوگوں کو مہیا کرتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، سیچوریٹ ہوتے ہیں، سیر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حلیم شخص خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور خدا اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی بھی تکمیل کرتا ہے، بلکہ فنڈامنٹل نیڈز اور آکسلری نیڈز دونوں کی تکمیل خداوند خود کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی اس حلیمی، اس فروتنی کے باعث ان کا نقصان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو خدا انہیں نہ لیٹ ڈاؤن ہونے دیتا ہے، بلکہ خدا انہیں سرفرازی بخشتا ہے، خدا انہیں ترقی بخشتا ہے، خدا انہیں خوشحالی بخشتا ہے، خدا حلیم کو کھلاتا ہے اور وہ سیر ہوتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس کے اس
صفت کے باعث، حلیم ہونے کے باعث خدا اس کو لاس نہیں ہونے دیتا، بلکہ بہت خوبصورت پہلو ہے کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اب جو ان کے ایکسپلائٹر ہیں وہ شاید زمین کے ایک ٹکڑے کے وارث ہوں، لیکن خدا خود ان کو زمین کے وارث کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم زبور 25 اور اس کی نامیات پڑھیں، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ تو خدا حلیموں کو اپنی راہ بتاتا ہے اور حلیم خدا کی راہ پر چلتے ہیں، اور اگر ان کے دشمن ان کو لاس کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو خدا ان کا نقصان نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں، اور صداقت کی راہ پر چلنے کے باعث اجر کے طور پر خدا ان کو اس دنیا میں، یعنی یہ زمین کے وارث ہونا دنیاوی برکت ہے، تو خدا ان کو اسپرچول بلیسنگ، ہیونلی بلیسنگ اور ارتھلی بلیسنگ بخشتا ہے۔ زبور 69 اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے، اے خدا کے طالبو تمہارے دل زندہ رہے۔ اب حلیم شخص کی زندگی میں خوشی ہے، شادمانی ہے، اور یہ خوبی جو متکبر ہے ان کا دل بجھا سا رہتا ہے، نیند رات کو نہیں آتی اور نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، لیکن حلیم شخص کو خدا شادمانی بخشتا ہے، حلیم شخص کو خدا خوشی سے معمور کرتا ہے، اور وہ اس دنیا میں بابرکت، خوشگوار اور پرفضل زندگی گزارتے ہیں۔ اور کلام خدا میں زبور 147 اور 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو اس کے مخالفین ہیں ان کو خدا خاک میں ملا دیتا ہے، لیکن حلیم کو خدا سنبھالتا ہے۔ تو جب خدا اسے سنبھالتا ہے تو اس کے حاسدین، مخالفین اور اس کے دشمن، وہ خدا خود ان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو خدا اپنے بندوں کو سرفرازی بخشتا ہے، اپنے بندوں کو اور زیادہ برکت دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلیم شخص کو خدا سنبھالتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تیسری مبارکبادی کو پیش کیا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ عزیزو، آج ہم نے سیکھا کلام خدا میں سے اور بشپ صاحب کی ان تمام تر باتوں سے کہ جو حلیم شخص ہوتا ہے، چاہے دنیا ان کو کتنا زیادہ دبانے کی کوشش کرے، ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ایک ذات ہے جو اوپر سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور وہ آسمان اور زمین دونوں پر ان کا حل اور ان کا جواب ضرور دے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔